बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी के साथ काम पर गई तो मालकन के छोटे बेटे को मैं पसंद आ गई। जब उसने मुझे कमरे में बुलाया तो मैं ना गई। अगले रोज़ मालकन ने कहा मेरे बेटे के कमरे में जाओ। जब मैं डरते डरते मालकन के कमरे में गई तो फिर मेरे साथ मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे शामिर से बहुत खौफ महसूस होता। मैं जितना इस शख्स की नज़रों से बचने की कोशिश करती, वो न जाने क्यों उस जगह पे पहुंच जाता जहां मैं होती। बेशक वो लोग शहर में रहते थे, लेकिन जद्दी पुश्ती जागीरदार थे, और जागीरदार ऐसे शौक रखते हैं कि घर की मुलाजमत से अपना दिल बहला सकें। मैं अपनी वालदा के साथ जब से इस घर में मुलाजमत करने जा रही थी, मैंने महसूस किया कि मालकन का छोटा बेटा शामिर मुझे टिकटिकी बांधे देखता रहता है। मुझे इस वक्त बहुत डर लगता है जब मालकन मुझसे शामिर के कमरे की सफाई करने के लिए कहती, क्योंकि वो घर पर होता था, इसलिए मुझे अकेले इसके कमरे में जाते हुए डर लगता। जब मैं पहली बार इसके कमरे में सफाई करने गई तो वो इस वक्त एलईडी पर नाज़ेबा गैर अखलाकी फ़िल्म देख रहा था। जैसे ही मैं कमरे में आई तो मेरी नज़र एलईडी पर पड़ गई, तो मैंने फ़ौरन नज़रें झुका लीं और कमरे के दरवाजे पर खड़ी होगी। उसने एक नज़र मुझ पर डाली, कहने लगा रुक क्यों गई और कमरे की सफाई करो। मुझे लगा था कि मेरी मौजूदगी की वजह से वो टीवी बंद कर देगा या चैनल ही बदल देगा, लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई कि वो कहने लगा। अंदर आते ही उसने वॉल्यूम और कुछ ऊंचा कर दिया। मेरी उम्र उस वक्त बामुश्किल 16 साल थी और शामिर भी 18 साल का ही होगा। कॉलेज में पढ़ता था और बाकी का दिन घर में ही गुजारता। वो वैसा ही लड़का था जैसे अमीर घरानों के बिखरे हुए लड़के होते हैं। मैंने कमरे का दरवाज़ा पूरा खोल दिया और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वो मुझ पर यूं दौड़ा कि मैं कांप के रह गई। कहने लगा अंधी हो, तुमने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया जबकि एसी ऑन है, कमरा बंद करके काम करो। मैं बेहद घबरा गई, इसलिए फ़ौरन कमरे से बाहर निकलकर वालदा के पास आ गई। मुझे यूं भला आया कि देखकर वालदा मुझसे पूछने लगी। मैंने कहा कि मुझे इस शामिर से डर लगता है, मैं इसके कमरे का काम नहीं करूँगी। मेरी वालदा मेरी बात सुनकर मुझसे कहा तुम बर्तन धो लो, छोटे साहब के कमरे की सफाई मैं खुद कर लेती हूँ। अगले चंद रोज़ अम्मी इसके कमरे की सफाई करती रही। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी, जब वो किचन में आ गया मुझे देखकर कहने लगा एक गिलास धो कर दो। लहजा वैसा ही सख्त और घमंड से भरा हुआ था। मैंने शीशे का गिलास धोया और इसकी तरफ बढ़ा दिया। गिलास के साथ उसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त भी मेरे हाथों पर सख्त थी। कहने लगा मेरे कमरे की सफाई करने तुम क्यों नहीं आ रही। वो मेरे कुछ करीब होकर मुझसे पूछने लगा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो वरना शोर मचा दूंगी। मेरी बात सुनकर उसने पहले तो तअज्जुब का इज़हार किया और फिर मेरा हाथ छोड़ दिया। कहने लगा अगर तुम मेरे कमरे की सफाई करने नहीं आई तो मैं तुम्हारे साथ, ये कहकर वो किचन से बाहर चला गया। पता नहीं इस लड़के को मुझसे क्या मसला था, क्योंकि मेरे पीछे ही पड़ गया। मैं अगले रोज़ भी इसके कमरे में ना गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ जाएगा। मैं बर्तन धो रही थी, मुझे वालदा के चलाने की आवाज़ आई। बागी किचन से बाहर निकली। मेरी वालदा सीढ़ियों के नीचे बेहोश पड़ी थी। वो शायद सीढ़ियों से गिर गई थी। मेरी तो चीख ही निकल गई। मालकन भी वहीं पहुंच गई, ड्राइवर को बुलाकर हॉस्पिटल में ले गई। मैं रोए जा रही थी। मेरी वालदा के पाँव की हड्डी टूट गई थी, वो चलने फिरने से कासर थी। मालकन ने हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाया। वालदा घर पर बैठ की। 2 दिन तो मैं भी काम पर नहीं गई। तीसरे दिन वालदा मुझसे कहने लगी कि मालिक के हम पर बहुत एहसान आते हैं, इसलिए तुम काम पर चली जाया करो। बात तो वालदा की भी ठीक थी। उन्होंने वालदा को बंद मुट्ठी में कई हज़ार के नोट दिए थे ताकि मुश्किल पेश न आए। तीसरे दिन काम हम पर चली गई। मालकन ने मुझसे कहा कि काम करने के बाद घर जाने से पहले पक्का हुआ खाना भी घर ले जाना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैं झाड़ू लगाने लगी। जब शामिर के कमरे में गई तो वो कमरा खाली था। मैंने शुक्र अदा किया। मैंने सोचा कि इसके आने से पहले कमरे की सफाई कर दूं, इसलिए मैंने झाड़ू एक तरफ रखा और इसके बेड की चादर ठीक करने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने तकिया उठाया, जो कुछ तकिया के नीचे मुझे नज़र आया, मैं बुरी तरह घबरा गई। इससे पहले कि मैं तकिया वापस रखती, किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचा। मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। शामिर के सीने से जा टकराई। मैंने खुद को संभाला और पीछे हट गई। वो भी मेरा बाजू छोड़ चुका था। कहने लगा बहुत शौक है तुम्हें मेरी जासूसी करने का। मैं बुरी तरह घबरा गई। नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैंने कहा मैं तो बस चादर ठीक करी थी। मुझे नहीं पता कि मेरी बात यहाँ तक पहुँची कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मजीद बोलने से रोका। कहने लगा जो कुछ तुमने देखा है, अगर तुमने मेरी वालदा को भीनक भी पड़ने दी तो याद रखना बहुत पछताओगी। वो मेरे बहुत करीब हो चुका था और धमकाए जा रहा था। मैं इस वक्त खौफजदा बदहवास थी। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं बताऊंगी। इसके बाद वो मुझसे पीछे हटा और कहने लगा वेरी गुड, बस ऐसे ही मेरी बात मानती रहोगी तो खुश रहोगी। चलो अब मेरा काम करो। ये कहकर वो जूते समेत ही बेड पर लेट गया। मैं झाड़ू लगाने लगी। जैसे ही मैंने इसका कमरा साफ़ किया और बाहर जाने लगी तो कहने लगा सुनो लड़की,
اس کی پکار پر میرے قدم دروازے کے پاس ہی رکے تھے۔ ایسا کرو، میرے جوتے اتارو۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی، میں کوئی اس کی غلام تو نہیں تھی جو جوتے اتارتی۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ پھر اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، وہی مغرور اور متکبرانہ انداز تھا۔ کہنے لگا، سنائی نہیں دیا تمہیں میں نے کہا ہے کہ میرے جوتے اتارو؟ میں اس شخص سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے پاس آ گئی اور اس کے جوگر اتارنے لگی۔ شاید میرا یہاں امیر اور گھمنڈی لڑکوں کی عادت ہوتی ہے، غریب لڑکیوں کی بے بسی کو دیکھ کر ان کے انا کو تسکین ملتی ہے۔ جوتے اتار کر ایک طرف رکھتی ہے۔ وہ کہنے لگا، سنو ادھر آؤ، ایک کے بعد ایک حکم۔ وہ مجھے دیکھ کر میرے صبر کو آزما رہا تھا۔ کہنے لگا، وہ سگریٹ میرے پاس لے آؤ۔ اب وہ بیٹھ کر کہنے لگا، اس کے تکیے کے نیچے ایک چھوٹی سی شراب کی بوتل اور نشے کے سگریٹ دیکھے تھے۔ مالکن بے شک اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن ایسی باتوں سے یقیناً ناواقف تھی، ورنہ ضرور روکتی۔ میں نے تکیہ پیچھے کیا اور وہ سگریٹ کی ڈبیا شاہ میر کی طرف بڑھا دی۔ وہ کہنے لگا کہ اس میں سگریٹ نکالو اور منہ میں رکھو، پھر اسے لائٹر سے جلاؤ۔ یہ سن کر مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے کہا، میں یہ کام نہیں کر سکتی اور نہ ہی میرا کام ہے۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، مجھ سے انکار کرنے کا مطلب سمجھتی ہو؟ اس کی بات پر میں سہم سی گئی تھی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور چلتا ہوا میرے مقابل آ کھڑا ہوا۔ کہنے لگا، یاد ہے کچھ دن پہلے تم نے میری بات سے اختلاف کیا تھا، تم میرے کمرے کی صفائی نہیں کرو گی اور بدلے میں تمہاری ماں کی ٹانگ توڑ دی۔ یہ سن کر میں دنگ سے رہ گئی تھی۔ یہ کیسی حقیقت تھی جس سے میں واقف ہو رہی تھی؟ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، سرف والا پانی میں نے سیڑھیوں میں پھینکا تھا، تمہاری والدہ سیڑھیوں سے ایسے پھسلی کہ سیدھا ہاسپٹل پہنچ گئی۔ اب دیکھو آگے نہ تم میرے کمرے میں مجھے اس شخص کی گھٹیا سوچ اور گھٹیا حرکت پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ نے اپنی انا کی تسکین کی خاطر میری والدہ کو اپاہج کر دیا۔ میری بات پر وہ طنزیہ مسکرایا اور کہنے لگا، شاہ میر کو کوئی انکار کرے تو اس کو میں کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ چلو شاباش، اب یہ سگریٹ میرے منہ میں ڈالو اور لائٹر سے جلاؤ۔ اس نے دوبارہ سے کہا، غریب ہونا شاید بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ امیر لوگ بھی غریبوں کو چند ضروریات کو پورا کر کے انہیں اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس بعد میرا انکار مجھے کسی بڑی مصیبت میں ڈال دے، لیکن میں وہاں سے چلی گئی۔ گھر آ کے مجھے رات بھر سکون سے نیند نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا شاید اب ہماری نوکری ختم ہو جائے گی۔ شاہ میر کی بات سے میں نے انکار کیا، یقیناً وہ بدلے میں یہی کرے گا۔ اگلی صبح میں ڈرتے ڈرتے کام پر گئی، لیکن سب کچھ معمول کے مطابق ہی تھا۔ میں کچھ پرسکون ہوئی، میرا بس تھوڑا سا ہی کام رہ گیا تھا جب مالکن شاہ میر سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی بہن کے گھر جا رہی ہے، کل صبح واپس لوٹے گی، وہ بھی ان کے ساتھ چلیں۔ لیکن وہ انکار کر رہا تھا۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ مالکن جا رہی ہے تو میں جھٹ پٹ اپنا کام ختم کیا کہ میں ان کے جانے سے پہلے بنگلے سے نکل جاؤں۔ میرا کام بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا، میں بھی مالکن کے ساتھ ہی باہر نکلنے لگی جب شاہ میر نے اپنی والدہ سے کہا کہ باورچی خانے کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، اس لڑکی سے کہو کہ میرے لیے کھانا بنا کر جایا کرے۔ یہ سن کر میرا دل یک دم سے دھڑکنے لگا تھا۔ مالکن کے کہنے پر، رانی تم شاہ میر صاحب کے لیے کھانا بنا دو۔ میں نے کہا، مالکن میں کھانا ضرور بنا دیتی، لیکن آپ کو پتہ ہے میری والدہ بیمار ہے۔ مالکن نے شاہ میر سے کہا کہ وہ کچھ آرڈر کر کے منگوا لے، لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر مالکن مجھ سے کہنے لگی، رانی میں اپنے بیٹے کی ضرورت کے لیے ہی ملازم رکھے ہوئے ہیں، اب اگر اس نے تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے تو بنا دو۔ میں تمہاری ماں کے لیے اتنا خرچہ برداشت نہیں کر رہی، کھانے بنانے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ وہ مجھ پر اپنا کیا گیا احسان جتلا کر چلی گئی۔ مجھے کھانا بنانے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، مجھے شاہ میر پر بھروسہ نہیں تھا۔ ابھی کل ہی تو اس نے مجھے دھمکیاں دی تھی۔ میں نے جلدی سے کچن کا رخ کیا اور بورچن سے پوچھا کہ شاہ میر کیا کھائے گا۔ اس سے پہلے کہ بورچن کچھ بتاتی، شاہ میر کچن میں آ گیا اور کہنے لگا، تمہاری چھٹی ہے، تم اپنے گھر جاؤ۔ یہ سن کر تو میری رنگت ہی اڑ گئی۔ وہ بورچن کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، کھانا میں نے کھانا ہے تو مجھ سے پوچھو، بورچن سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ مجھے بریانی کھانی ہے، ساتھ میں شامی کباب اور فش بھی فرائی کر لینا، میٹھے میں کسٹرڈ، اور اچھا خاصا مینیو بتا کر باہر چلا گیا۔ میں جتنی جلدی سب بنانا چاہتی تھی میں بنا رہی تھی، لیکن یہ سب بناتے ہوئے مجھے 2 گھنٹے لگ گئے۔ مغرب ہو چکی تھی اور اب تو اندھیرا بھی گہرا ہونے لگا تھا۔ مجھے تو گھر بھی اکیلے جانا تھا۔ میں نے سب کچھ ڈائننگ ٹیبل پر سجا دیا اور اپنی چادر اوڑھے باہر جانے لگی۔ بنگلے کے کچھ ملازمین ہر وقت گھر پر موجود ہوتے تھے اور بنگلے کے کوارٹر میں کچھ لوگ رہتے بھی تھے، لیکن اس وقت لاؤنج میں مجھے شاہ میر کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاہ میر کے والد اور بڑا بھائی زیادہ تر بیرون ملک میں ہوتے تھے، کبھی کبھی ہی پاکستان کا رخ کرتے تھے۔ میں نے لاؤنج میں جب کسی ملازمہ کو نہیں دیکھا تو تیز قدم اٹھاتی ہوئی لاؤنج کے بیرونی دروازے تک پہنچی۔ اس وقت شاہ میر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولا
اور دروازہ لاک تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی لیکن اسے شاید چابی سے لاک کیا گیا تھا۔ میں نے پلٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے شامر کی طرف دیکھا تو بڑے مزے سے اپنی پلیٹ میں بریانی ڈال رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ سب شامر نے ہی کیا تھا۔ اس وقت اس لاؤنج کے اندرونی حصے میں صرف میں یا شامر تھے، کوئی اور دروازہ ایسا نہیں تھا جہاں سے میں وہاں سے باہر نکل سکتی۔ میری بے بسی کا یہ عالم تھا کہ میں رونے لگی۔ میں نے دروازہ بجانا شروع کر دیا کہ شاید کوئی دروازہ کھول دے، لیکن وہ بے حس انسان بڑے اطمینان سے بریانی کھا رہا تھا۔ میں رو رہی تھی، بار بار دروازہ بجا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، میں نے سارے ملازمین کو آج رات کی چھٹی دے دی ہے رانی، میرے علاوہ تمہاری پکار سننے والا آج کوئی نہیں، اس لیے تم جتنا چاہے چلا سکتی ہو۔ وہ کہہ کے وہ بریانی کے ساتھ ساتھ کباب بھی کھانے لگا۔ میں اس کے پاس گئی، میں نے کہا پلیز دروازہ کھول دیں، میری والدہ پریشان ہو رہی ہوگی، رات ہو رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ لیکن وہ شخص اپنے سینے میں شاید دل نہیں رکھتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، تم مجھے انکار مت کیا کرو، دیکھ لیا اس کا نتیجہ؟ وہ کسٹرڈ پیالی میں ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا آئندہ کسی بھی بات پہ انکار نہیں کروں گی، لیکن پلیز مجھے جانے دے، میرے والدہ اور والد پریشان ہو رہے ہوں گے۔ شاید یہ میری بے بسی کی آخری حد تھی کہ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ کہنے لگا، دیکھو رانی، بات یہ ہے کہ اگر میری کوئی بات سے تم نے انکار کیا تو مجھے اس بات پر غصہ آتا ہے اور میں بدلہ لیے بنا نہیں چھوڑتا، لیکن تم میری منس ماجد کر رہی ہو تو ٹھیک ہے۔ اس نے کسٹرڈ کھاتے ہوئے یہ سن کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور کہا کہ وہ چابی مجھے دے دے۔ میری بات سن کر کہنے لگا، چابی بھی دے دوں گا، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ پہلے یہ برتن اٹھاؤ، سب ملازمین تو یہاں سے جا چکے ہیں، اب یہ کام تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، 8:30 بج رہے تھے۔ میں رونے لگی، جلدی سے سب کچھ اکٹھا سمیٹا، برتن دھوئے، اور جب کچن سے باہر آئی تو شامر لاؤنج میں نہیں تھا۔ اس کے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ میرا جی چاہا میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ اس کے کمرے میں میں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے چابی لینے جانا تھا جو اس بے حس شخص کے پاس تھی۔ میں اس کے کمرے کے باہر ہی کھڑی رہی، کمرے پر دستک دی۔ وہ کہنے لگا، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ میں نے ذرا سا دروازہ کھولا، وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے لاؤنج کی چابی دے دیں، 10 بجنے والے ہیں، خدا کے لیے مجھے جانے دے۔ میری بات سن کر کہنے لگا، ہاں تو میں نے کب روکا ہے رانی، جاؤ، لیکن پہلے وہ سگریٹ تو مجھے لا کر دو۔ میری بے بسی کا پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ کمرے میں سامنے سائڈ ٹیبل پر اوپر رکھی ہے سگریٹ اور لائٹر پڑا ہوا تھا، ساتھ ایک کانچ کا گلاس بھی تھا۔ میں نے سگریٹ اور لائٹر اس شخص کے پاس آ کر رکھ دیا۔ اس نے اشارے سے مجھ سے کہا کہ میں سگریٹ اس کے منہ کے اندر رکھوں۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے سگریٹ اس کے منہ میں رکھ کر جلا دی۔ سگریٹ کا ایک کش لے کر اس نے دھواں میرے منہ پر اڑا دیا۔ کہنے لگا، اب میری روم فریج سے شراب نکالو اور ایک گلاس میں ڈال کر۔ اس کی یہ بات سن کر میں کھڑی کی کھڑی ہی رہ گئی۔ کہنے لگا، رانی 10 بج رہے ہیں، تم جتنی دیر کرو گی لوگ تم پر اتنی ہی انگلیاں اٹھائیں گے، چلو جلدی کرو۔ مسلسل رونے سے میری ہچکیاں شروع ہو گئی تھی، لیکن اس شخص کے سینے میں شاید دل نہیں تھا۔ میں نے اس کے کمرے میں رکھی فریج سے شراب کی بوتل نکالی اور اس کے پاس رکھ دی اور گلاس میں ڈال دی۔ اسی وقت وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ میری سسکیاں اس کمرے میں گونج رہی تھیں، لیکن سننے والا اس وقت کوئی نہیں تھا۔ رات کے 3 بج گئے۔ اس شخص نے مجھے لاؤنج کی چابی دی تھی۔ میرا سب کچھ برباد کرنے کے بعد مجھ سے کہنے لگا، ابھی بھی رات کی سیاہی باقی ہے رانی، جلدی سے اپنے گھر چلی جاؤ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ اس کی بات سن کر تو میرا جی چاہا میں اس شخص کا قتل کر دوں، لیکن یہ شاید میرے اختیار میں نہیں تھا۔ میں نے کہا، جیسے تم نے مجھے برباد کیا ہے نا، خدا کرے تم بھی برباد ہو جاؤ، تمہیں کبھی چین نہ آئے، تم روتے رہو، کوئی تمہارے آنسو صاف کرنے والا نہ ہو۔ یہ کہہ کے میں نے چابی لی اور باہر چلی آئی، لیکن میں اپنے کمرے میں گھر نہیں گئی، بلکہ میرا رخ روڈ کی طرف تھا۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ اگلی زندگی میرے لیے صرف بدنامی لے کر آتی۔ اچھا تھا کہ میں کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرا کے مار جاتی۔ میرے والدین بھی یہی سمجھتے کہ میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر گئی۔ میرے سامنے ایک تیز رفتار گاڑی آ رہی تھی۔ اس وقت سڑکیں سنسان تھیں، اس لیے گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی۔ جب وہ میرے قریب آنے لگی تو میں اس گاڑی کے سامنے ہو گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ بڑی زور سے وہ گاڑی مجھ سے ٹکرائی تھی اور پھر میرا سر کسی چیز سے بری طرح سے جا لگا۔ میں ہوش و حواس سے غافل ہو گئی تھی۔
لیکن جیسے زندگی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی نا، ایسے ہی موت بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے کمرے میں تھی۔ مجھے اپنے بچ جانے کا افسوس تھا۔ میرے سامنے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا۔ میرے سر میں شدید قسم کی درد اور ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑا ہوا تھا تو احساس ہوا کہ پورا سر پٹیوں سے جگڑا ہوا ہے۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر اس نوجوان سے کہنے لگی، عمر، اسے ہوش آ گیا ہے، جاؤ جا کر ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ۔ کچھ ہی دیر میں نرس اور ڈاکٹر بھی میرے کمرے میں آ گئے۔ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں کیا بتاتی، میرا ماضی داغدار تھا، اس لیے میں نے کہا مجھے کچھ بھی یاد نہیں، کون ہوں، میرا نام کیا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں نے اپنی یادداشت کھو جانے کا ڈرامہ کیا۔ وہ عورت مجھے اپنے گھر لے گئی، ایک چھوٹے 3 کمرے کے فلیٹ میں۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ میں انہی کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ کافی نیک خاتون تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب میں چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو خود ہی گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اس کا بیٹا ایک نفسیاتی ڈاکٹر تھا۔ اسی فلیٹ کے ایک کمرے میں اس نے اپنا کلینک بنایا ہوا تھا۔ سنا تھا کہ اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے۔ اس نے کئی بار مجھے کہا اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرو، شاید مجھے کچھ یاد آئے، لیکن میں بھولی ہی کب تھی۔ جب بھی وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے کچھ یاد آ جائے، میں سر درد کا بہانہ لگانے لگتی تو بڑی بھی اپنے بیٹے کو ڈانٹنے لگتی، اسے یاد نہیں آ رہا تو کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ وہ کہتا اس لڑکی کی یادداشت واپس آ سکتی ہے کیونکہ یہ سب کچھ نہیں بھولی، اسے کھانا پکانا اچھے سے آتا ہے، یہ سب پتہ ہے کہ کیا چیز کیسے پکاتے ہیں، ہر کام سے کرنا آتا ہے، اس کا مطلب ہے سب کچھ نہیں بھولی۔ یہ سن کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن بہرحال میں نے اپنا ڈرامہ جاری رکھا۔ 1 سال گزر گیا۔ بڑی بھی اب مجھ سے بہت مانوس ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ سہارے کی ضرورت تو مجھے بھی تھی، میں نے بھی انکار نہیں کیا۔ میری شادی عمر سے ہوگی۔ عمر بہت اچھا انسان تھا، میں اس کے ساتھ بے حد خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، لیکن ایک دن وہ واقعی میرے ہوش اڑ گئے۔ شام کی چائے میں اکثر عمر کو اس کے کلینک نما کمرے میں دینے چلی جاتی، زیادہ تر اس وقت وہاں کوئی مریض نہیں ہوتا تھا۔ ایسی ہی ایک شام تھی جب میں چائے کا کپ لے کر اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچی، مگر اندر سے آنے والی آوازوں نے میرے پیروں کو وہیں منجمد کر دیا تھا۔ میں نے اسے برباد کر دیا۔ ڈاکٹر، وہ میری منت کرتی رہی، اپنی عزت کی بھیک مانگتی رہی، لیکن مجھے اس پر رحم نہیں آیا۔ میں اس آواز کو کیسے بلا سکتا ہوں؟ وہ شاہ میر تھا۔ دیکھیں مسٹر شاہ میر، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی اب مر چکی ہے، اسی رات اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کیونکہ آپ اس بات کو تسلیم نہیں کر لیتے، بھول جائیں اس واقعے کو۔ عمر اسے سمجھانے لگا، کیسے بھول جاؤں؟ میں بھول ہی تو نہیں پاتا، میں پچھلے 1 سال سے سویا نہیں ہوں، آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ مجھے اس کی سسکیاں سونے نہیں دیتی، مجھے لگتا ہے وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ مجھے جانے دو، میرے والدین انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی آوازیں ہر وقت میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہے، مجھ پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، نہ ہی نیند کی دوائیاں۔ میں سونا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ ایسا کرو ڈاکٹر، مجھ سے میرا حافظہ چھین لو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مجھے اس کی بددعا لگی، کاش کہ وہ مل جائے تو میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لوں، کہوں جو چاہے مجھ سے بدلہ لے لے، لیکن مجھے اپنی بددعا سے آزاد کر دے۔ میں سونا چاہتا ہوں، میں پچھلے 1 سال سے نہیں سو پایا۔ وہ بلک کر اپنی بے بسی سے رو رہا تھا اور مجھے خدا کی خدائی پر پختہ یقین تھا۔ میں بھی کیا بدلہ لے سکتی تھی جو میرے رب نے اس شخص سے لیا تھا؟ بے شک وہ اپنے مظلوم بندوں کو پکار کو سنتا ہے۔ میں وہیں پلٹ کر واپس چلی آئی کیونکہ میں اس شخص کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔